ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटे के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी तरफ उसकी अम्मी जो होती है ना खुर्शीद की, वो खुर्शीद को फ़ोन करती है और कहती है बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी। खुर्शीद कहता है जी अम्मी जी ठीक है, बस मैं अपना कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है बेटा जान खैर आफ़ियत से जाओ और खैर आफ़ियत से वापस आओ, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक है। तो दूसरे खुर्शीद कहता है कि अम्मी जान मैं फिर बात करता हूँ, टाइम बहुत कम है, ठीक है। खुर्शीद बात करते करते अपना बैग उठाता है, यानी कि सारा सामान जो होता है ना वो उठा कर कॉलेज की तरफ रवा दवा होने वाला होता है, क्योंकि क्लास लेने जा रहा होता है। काफ़ी दिनों के बाद छुट्टियाँ गुजार के आया होता है गाँव में। तो उसकी अम्मी जो होती है ना उससे हाल अहवाल पूछ रही होती है और पूछ रही होती है कि बेटा कैसी तबीयत है, ठीक है। खुर्शीद हसन जो होता है वो बड़ा खुश अखलाक इंसान होता है, इसी वजह से वो उनकी अम्मी को पसंद होता है। दूसरी तरफ हस्का जो होती है अपने ससुराल में धमाका करके बैठी होती है, बस वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। रुतबा जब आकर गिले शिकवे करना शुरू करती है कि अल्तमश मेरी बात नहीं सुनता, हर वक्त उसी के पास रहता है, उसमें पता नहीं उसको कौन सी खूबी नज़र आती है जो हर वक्त उसी में घुसा रहता है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। तो रुतबा अज़का जो होती है वो अल्तमश को कहती है कि तुम्हारी ज़िद्द है ना रुतबा, ठीक है, तो फिर तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे, यानी कि ज़िंदगी भर तुम ये सबक भूल नहीं पाओगे। अल्तमश कहता मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कौन सा सबक सिखाती है, और मैं भी तुम्हारे हाथों से अगर सबक सीख गया तो मेरा नाम भी अल्तमश नहीं है। यानी कि अल्तमश भी फुल गुस्से में होता है, ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी आता है उसको, क्योंकि अल्तमश शुरू दिन से जो है ना वो रुतबा को चाहता है, अज़का की तरफ तो वो ध्यान भी नहीं करना चाहता, बस मजबूरी है और वो बेचारा क्या करे। अज़का जो होती है वो वहाँ पे खड़ी रहती है, तो दूसरी तरफ अल्तमश की अम्मी जो होती है ना वो अज़का को काफ़ी बातें सुनाती, कहती है अपने आप पे और अपने ख्वाबों ख्यालों पे थोड़ा कंट्रोल करो, तुम में और तुम्हारे जज्बात में ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये ना हो कि अल्तमश फिर तुम्हें भी छोड़ दे। जब ये बात सुनती है तो अज़का हैरान हो जाती है कि अपना मेरी खाला मुझे इतनी बड़ी धमकी दे सकती है। ज़ाहिर सी बात है जब रिश्ते इतने नाजुक होते हैं फिर धमकियाँ भी बड़ी मिलना शुरू हो जाती हैं। तो अज़का हैरान और परेशान हो जाती है, वो बेचारी इन्हीं लम्हात से डर रही होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनसे जान छुड़वानी चाहती हूँ, ठीक है, ताकि मैं उनसे बची रहूं और वो मुझसे बचे रहें। तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उसे और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं और वो इसी वजह से ख़ामोश हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी और मैं इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा ख़रीदना नहीं चाहती और ना ये मेरे लिए ख़रीदें, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अल्तमश का सारा किया धरा होता है, जो कुछ भी मामलात होते हैं ना वो चुपचाप सुनने पड़ते हैं उनको। तो दूसरी तरफ अज़का की अम्मी, अल्तमश की अम्मी जो होती है ना, कहती है कि चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो, ठीक है, ये जो तुम ज़्यादा बोलती हो ना इसकी वजह ही तुम्हें ले डूबेगी। दूसरी बात यह है कि रुतबा जो है ना वो अल्तमश की कज़न है, ठीक है, तो इस बात को ना तुम जुटला सकती हो ना मैं जुटला सकती हूँ। तो इतने में अज़का जो होती है कहती कज़न नहीं, अगर कज़न होती तो कज़न की तरह रहती, अल्तमश की ज़िद है और ये ज़िद जो है ना यही अल्तमश को ले डूबेगी। तो उसकी अम्मी कहती अपना अल्तमश की अम्मी कहती चलो ठीक है उसको ले डूबेगी तो ले डूबने दो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम। तो वह कहती मुझे प्रॉब्लम है, अल्तमश मेरा शौहर है और मैं उसके पास रहना चाहती हूँ, मुझे टाइम देने की बजाय उस रुतबा को जाकर टाइम दे रहा है, कोई शर्म हया है इस इंसान को या नहीं। उसकी अम्मी कहती कि उसे कोई शर्म हया नहीं है, ठीक है, अगर तुम में कोई है तो तुम खामोश होकर खड़ी रहो, ठीक है, वरना ये ना हो कि बाद में तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाएँ, ठीक है। तो वो जो होती है ना करना चाहती है, हर एक बात जो है ना वो करना चाहती है, ठीक है, लेकिन हो नहीं रही होती। अज़का जो होती है ना जैसे ही वो बातें सुनती है तो अज़का के दिल में हैरानगी सी आ जाती है कि यार ये मैंने किस तरह का इन लोगों को पा लिया है, ठीक है, पहले तो ये ऐसे हरगिज़ भी नहीं थे। ज़ाहिर सी बात है फिर हर बंदे को अपनी अपनी होती है। अज़का जो होती है ना बेचारी कहती कि मैं ज़मीन जायदाद भी दे बैठी इन लोगों को और ऊपर से ये मुझे इतनी तड़ियाँ लगा रहे हैं कि जैसे मैं इनकी ख़रीदी हुई ग़ुलाम हूँ। रुतबा का वालिद जो होता है ना थोड़ा बीमार हो जाता है, चलने फिरने से चल फिर तो रहा होता है लेकिन थकन उसको बहुत ज़्यादा होती है। डॉक्टर जो होता है वो आकर चेक करता है घर में कि उसको क्या मसला बन गया, क्योंकि डॉक्टर बुला लिया जाता है तो इसी वजह से डॉक्टर जो होता है ना वो घर पे आ जाता है और चेकअप कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है जब डॉक्टर ने भी चेक करना तो फिर इसी तरह के काम जो आते हैं ना वो होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी टेंशन जो है वो नहीं लेनी और ना ही वो कहता कि मैं लूँगा, क्योंकि उसे पता होता है कि अब इससे के मसले मसाइल जो है ना वो हमारे हाथों से ज़्यादा हैं, ठीक है।
تو رتبہ کا والد ڈاکٹر سے اپنی دوائیاں وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے پوچھنا بنتا بھی ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان سب چیزوں سے قاصر ہے, نہ تو کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اسے کرنی چاہیے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس قسم کی کسی بھی جھنجھٹ میں پڑوں, ٹھیک ہے, یا نہ بعد میں میرے لیے بھی مشکلات ہوں اور آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. وہ انہی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے اور بچ کر چلنا چاہتا ہے. وہ ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ طلب کر رہا ہوتا ہے رتبہ کا والد مہر علی, اور وہ ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی اچھی چیز جو ہے نا اسے سجیشن کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں کھانے میں کیا کھاؤں اور کن چیزوں کا پرہیز ہے. ڈاکٹر ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا تو نے کھانے میں کھانی ہے اور یہ ان چیزوں کے بارے میں تمہارا پرہیز ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا وہ تم نے نہیں کھانی. تو رتبہ کا والد مہر علی جو ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں اچھے سے ڈاکٹر سے پوچھ لیتا ہے, اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی بخوبی ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اسے اپنی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کر لوں. دوسری طرف عارفہ کا فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی کا دن ہوتا ہے, تو فوٹو شوٹر جو ہوتا ہے نا وہ فوٹو شوٹ کر رہا ہوتا ہے عارفہ کی اکیلے کی, تاکہ وہ بعد میں اس لمحات کو دیکھ کے یاد کر سکے اور دیکھ سکے ان لمحات کو کہ میں اس وقت کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور اب اس وقت کتنی خوبصورت ہوں, ٹھیک ہے. تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی جو ہے نا فوٹو شوٹ ہونا چاہیے, میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو کرنا اس نے کیا ہے, عارفہ جو ہوتی ہے اس کو بتا دیتی ہے کہ آپ میری ہر اینگل سے تصویر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو عارفہ بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ شادی پھر جس انسان کی ہوتی ہے اس کی خوشی ہوتی ہے, خاص طور پر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر ایک دلہن لے کر آ رہے ہیں. تو لڑکی والے پہلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جب وہ اس گھر سے جانے کا وقت آتا ہے, رخصتی کا وقت آتا ہے, تو پھر ماں باپ اداس ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, کیونکہ پھر لمحات اور واقعات ہی ایسے ہوتے ہیں پھر گھر چھوڑنا پڑتا ہے. تو اسی طرح عارفہ پہلے تو خوشی ہوتی ہے, لیکن عارفہ کی بہن ازکیٰ جو ہوتی ہے نا وہ عارفہ کا سر لے ڈوبے گی, اور ڈوبنے کے چکروں میں ہے بھی, کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ میں اس کا کام تمام کر ڈالوں, کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنی جان چھڑاؤں. دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ اس کو رتبہ نے پہلے ذلیل تو کروایا ہوتا ہے, لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ رتبہ میرے کیا مان رہی ہے, میری ہر ایک بات پہ غور و فکر کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں, تو وہ بھی جو اسی طرح اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جس طریقے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ عارفہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی. عارفہ کہتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتی بالکل اس انسان جیسی جس سے تمہیں بالکل نفرت ہو, ٹھیک ہے, اور بے حس اور بے جان انسان ہو تم, ٹھیک ہے. تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی اپنی بہن کی باتیں بتاتے ہوئے دوسرے لوگوں کو. وہ کہتی کہ میں نے کیا باتیں بتائی ہیں, وہ کہتی سارا کیا دھرا تمہارا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم پھر اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی کر سکو, ٹھیک ہے. تو تمہیں ذرا سا بھی ہوش و حواس میں رہتی ہو یا تم ادھر ہی کھوئی رہتی ہو کسی نہ کسی کام میں, ٹھیک ہے. تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ تم جو ہے کرتی پھرتی ہو ان سب چیزوں سے میں کنارہ کر جاؤں اور پھر دیکھتی رہنا خود ہی اور اپنا کرتی رہنا جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتی. عارفہ کہتی میں نے کیا کیا تمہارے بارے میں. وہ کہتی کہ تم نے کیوں بتائی ہیں ساری باتیں جو ہے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو کہتی میں نے کچھ نہیں بتایا, نہ میں کسی کو بتانا چاہتی ہوں. یہ سارا کیا طرح جو ہے وہ تمہارا خود کا ہے اور تم خود ہی اس کو اب بھگتو, اور بھگت کر مجھے بتاؤ پھر کہ کس طرح کا لگا میرا جو سرپرائز ہے نا تمہارے لیے. ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا, ٹھیک ہے, وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے, اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے, وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, گرل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں, لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے
جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں،
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا. اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے.
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے وہ شادی حال میں موجود ہوتی ہے جہاں عرفہ کا نکاح پڑھایا جا چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے، رتبہ نے بھی اپنے ہاتھ میں گجرے پہنے ہوتے ہیں، کافی تیار شیار ہوئی ہوتی ہے کیونکہ رتبہ کا والد میر علی جو ہے نا وہ اس شادی میں نہیں آ سکا، اسی وجہ سے رتبہ اپنے والد کی طرف سے آئی ہوتی ہے کیونکہ اس شادی میں آنا بھی ضروری تھا، ایک تو رتبہ کی خالہ کی بیٹی تھی اور اوپر سے والد کی بہن تھی ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ کر سکتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ میں اس شادی میں پہنچوں۔ رتبہ جو ہوتی ہے ساری کرتوتیں سن کے التمش کی اور دوسرے لوگوں کی بڑی اپسیٹ اور خوش بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے، تاکہ اس لیے کہ خوش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چاہتی کہ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان سب لوگوں کی اوقات کیا ہے ٹھیک ہے، خاص طور پر التمش کی کتنی حیثیت اور کتنی اوقات ہے ٹھیک ہے، وہ ان سب کو جان چکی ہوتی ہے اور وہ چاہتی بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کو جان جاؤں اور ان کا ایسا علاج کروں کہ ساری زندگی یاد کرتے رہیں۔ اب رتبہ جو ہے نا التمش کو ایسا سبق سکھائے گی آنے والی ایپیسوڈ میں کہ التمش دیکھتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے ٹھیک ہے، میں نے ایسا سوچا تو ہرگز نہیں تھا، یہ میرے ساتھ ہو گیا، کیسے ہوا یہ سب۔